बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सातिबे काली की तरफ से वीडियोस और असबाक का सिलसिला जारी है। आज हम इंसानी ज़रूरियात के ऊपर बात करेंगे कि इंसानी ज़रूरत इंसान से क्या कुछ कराती है। हमारे यहाँ ये उमूमी तौर पर रविश पाई जाती है कि पहले बच्चा पढ़ जाए, फिर उसकी नौकरी के लिए भी ये इतने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं जितना कि पढ़ाई की फीस के बारे में। ये एक ऐसा गोरख धंधा है तालीम के नाम पर कि जहां इंसान से बचपना छीना जाता है, जवानी छीनी जाती है, फिर बुढ़ापा छीना जाता है। मसलन बचपन में तालीम के नाम पर उस पर ऐसी यूं समझे कि एक ऐसी सोच मुसल्लत की जाती है कि मैं पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर ले लूंगा, इसी धुन में रहे। उसे नहीं पता कि वो क्यों पढ़ रहा है, उसे नहीं पता कि उसकी तालीम का मकसद क्या है। ना ही असातिज़ा किराम उसे बताते हैं, ना ही वालिदैन को इस बारे में कोई एहसास होता है कि हम बच्चे को बताएं कि अब बनाना क्या चाहते हैं इसे। वालिदैन भी कहते हैं पास हो जा, टीचर भी कहते हैं पास हो जा, फीस दी जाती है, ट्यूशनें दी जाती हैं। उसके बाद जब वो पास हो जाता है, 10-5 जमातें पढ़ जाता है, या जिसे हम आला तालीम कहते हैं उससे फारिग हो जाता है, यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाता है। कोई मैट्रिक करे, एफए करे, बीए करे या एमए कर ले। अब वो जैसे तालीम के लिहाज से वो बेचारा मुअत्तल था कि पत्नी पास होगा भी नहीं, पढ़ाई क्या है, ना तो उससे निसाब से कोई निस्बत है, ना उसमें कोई दिलचस्पी है, और ना ही वो जो है निसाब से कुछ मामला सीखना चाहता है। खैर, जब वो फारिग हो जाता है तो फिर वो कहता है कि अब मैं फारिग हो गया। फिर वो उन लोगों को अप्रोच करता है, उन लोगों तक पहुंचता है जो माली तौर पर या ओहदों के लिहाज से या माशरती लिहाज से कुछ ऊपर हो। फिर वो कहता है यार हमारा बच्चा फारिग हो गया, इसे नौकरी लगवा दो। कोई ऑफिसर है, उसकी डिमांड ही खत्म नहीं होती। जब उससे कहा जाता है बच्चा पढ़ गया, अब वो कहता है तुम्हें ये भी खामी है, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फला नहीं किया, फला नहीं किया, इसीलिए तुम पीछे रह गए हो, हमें देखो। लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये लेक्चर सुनने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर उसे नौकरी ना मिली होती ना तो वो भी ऐसा ही होता। जब नौकरी मिल जाती है तो फिर नौकरी के चक्कर में उसके जितने भी इरादे, जितने भी मामलात होते हैं, जितनी भी सोचें होती हैं, जितने भी असाइम होते हैं, वो नौकरी की फाइलों में दब कर रह जाते हैं, कुछ नहीं कर सकता। वो एक ऐसे गोरख धंधे में पड़ता है कि उस नौकरी से बाहर निकलना तो दरकिनार, सोचना तक उसके बस की बात नहीं होती। हफ्ते में एक आध छुट्टी होती है, वो सोकर गुजारता है, उसके सामने कोई नस्ब आयन नहीं होता। बस वो तनख्वाह मिली, खाया पिया, घर में ला कर दिया, बच्चों को खिला दिया, बस यही जिंदगी कोलू की तरह गुजरती है। जब वो रिटायर्ड होने वाला होता है, रिटायर्ड होता है, उसे कुछ पेंशन मिले तो मिले, ना मिले तो फिर वो बेचारा वो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारता है। ये हमारे कम से कम कुछ भी नहीं तो 80-90% लोगों की यही सूरत हाल है। सरकारी लोग जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो मस्जिदों की सफ़ों में बैठ जाते हैं, वो तस्बीहां पकड़ लेते हैं, मस्जिद के ऊपर नीचे बटन दबाने के लिए, कौन पक्खा चल रहा है, कौन सी मोटर चल रही है, कौन सी सब बिछेगी, किस पर तनकीद करनी है, कौन नमाजी नहीं आया, कोई नया नमाजी आया, ये फिर उसमें रहता है। ये जो जितनी काम ये चीज करते हैं, अगर ये जिंदगी में अपनी दौरान सर्विस इतना ख्याल करे तो हमारा माशरा जन्नत बन जाए। यही चीज उलमा के लिए होती है कि वो पढ़ते हैं, मकसद उन्हें भी पता नहीं होता। फिर जब वो फारिग हो जाते हैं, फिर वो मस्जिद की तदरीस की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, उनके पास कोई नस्ब नहीं। ठीक है, ना वो पढ़ा सकते हैं और ना ही ठीक तरीके से वो कोई काम ढंग का कर सकते हैं। बस ऐसे ही वो जैसे आए ऐसे ही माशरे में तहलील हो जाते हैं। यही चीज हमारी तिब में भी है
کہ طبیب لوگ بن جاتے ہیں، وہ پیسے لے دے کر وہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، 4 سالہ کورس پاس کر لیتے ہیں، لیکن آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نسخوں کی بھوک پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب اصل جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کس انداز سے معاشرتی طور پر معزز انداز میں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بار بار سوچیں، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ 20 دن جتنے دن، یا آپ کو کیا کرنا آتا ہے، یہ ایک تنگی ہے۔ یہ اگر یہی بنانا آتی ہے تو یہ لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے 1-2 روپے کی، 10 روپے کی ہوگی۔ یہ ہے، یہ موبائل ہے، ہر آدمی کی ضرورت۔ نزلہ ہر ایک کو ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہر ایک کے ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ہاضمہ کا مسئلہ سب لوگوں کو ہے، اور امراض سب کو ہے۔ اب ہم لوگ طب بھی کر رہے ہیں، پریشان بھی ہیں، کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ ہی نہیں ہے، ہم مریضوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، ہم نسخوں کی بھوک میں بھاگے پھرتے ہیں، کتابیں اکٹھی کرتے پھرتے ہیں، لیکن پھر بھی کانفیڈنس نہیں آتا، پھر بھی ہم لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ ہم دوسرے کی دوا کو یقین کے ساتھ کھلا دیتے ہیں، خواہ وہ زہر ہی دے دے، لیکن اپنی بنی ہوئی دوا پر اطمینان نہیں نصیب ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کہ آپ کون سا شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کس مناسبت سے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ترجیحی جو سوچ ہے وہ الیکٹریشین کی ہے، وہ پلمبر کی ہے، وہ مکینک کی ہے، وہ تدریس کی ہے، وہ طب کی ہے، وہ خدمت گزار کی ہے، کلرک کی ہے، کسی بڑے عہدے کی ہے، کاروبار کی ہے، تجارت کی ہے، کس چیز کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے تو اس کی ریپیرنگ سیکھنی ہے، اب یہ جو ریپیرنگ ہے نا، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، مہینے 2 مہینے میں توجہ دے تو آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 100% تو کسی سے بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ خراب ہوں گے، کچھ صحیح ہوں گے، کسی کا ڈر ہوگا، کسی کا خوف ہوگا، پھر آپ جہاں غلطی کریں گے آپ کو اس کی ضرورت کا پتہ چلے گا، اگر کہیں غلطی ہو جائے گی تو آپ اس کی تصحیح کریں گے، وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ ایک محدود سی دنیا ہے، محدود سے آئسیز ہیں، محدود سی اس کی ایکسسریز ہیں، آپ اس کو بہترین قسم کے طریقے سے بہترین انداز میں اس کی ریپیئرمنٹ کر سکیں گے اور آپ روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں گے۔ یہی چیز ہے، آپ ایک نبس، ایک نسخہ، ایک مرض بس وہ سیکھ لیں، لمبی چوڑی نہیں، اب صرف نزلے کا سیکھ لیں، آنکھ کے درد کا سیکھ لیں، داڑھ دانتوں کا نسخہ معلوم کر لیں، کان کا کر لیں، بالوں کا کر لیں، کسی بھی چیز کا ایک کا کر لیں۔ ایک ناکام ہوتا ہے کوئی بات، دوسرا دیکھ لیں، تیسرا دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں سے ایسا نسخہ مل جائے گا، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بالوں کی ضرورت یہ ہے، بال اس وجہ سے سفید ہوتے ہیں، اس وجہ سے پتلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ پھٹتے ہیں، اس وجہ سے گرتے ہیں، اس وجہ سے یہ گھنے اگتے ہیں، اس وجہ سے یہ کم اگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ جب یہ کام شروع کر دیں گے تو کچھ نہ یہ چیز نہیں ہوتی کہ جو آپ کو نسخے بتائے جائیں وہ بیکار ہوتے ہیں یا وہ کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کہ وہ کام نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ جو اجزاء بتائے گئے ہیں، آپ کثیر الاستعمال اجزاء کو دیکھیں کہ آپ نے 10 کتابیں پڑھی، 20 کتابیں پڑھی، اب ایک جز ایسا ہے کہ جو بار بار استعمال ہوتا ہے، مثلا جوکے ہیں یا جمال گھوٹا ہے یا اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، سکاکائی ہے، آملہ ہے۔ آپ جب اس چیز کے بارے میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں اس میں آملہ، ریٹھا، سکاکائی کہاں کام کرتے ہیں؟
اگر بال گرتے ہیں ان کا سبب کیا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر بال دو شاخہ ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بال بڑھتے نہیں ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جب آپ ایک ہی دھن میں لگ جائیں گے تو پھر آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کائنات میں جتنے بھی بالوں کے نسخے ہیں یا جتنے بھی اجزاء ہیں، جتنے بھی لوگ بالوں کے بارے میں جانتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے جائیں گے. بس ایک بالوں کا نسخہ مل گیا کافی ہے. اسی طریقے سے گردے کا درد ہے، پتھری ہے، جگر کا ہے، دل کا ہے، آنکھ کا ہے، دماغ کا ہے، کان کا ہے، یا جوڑوں کے دردوں کا ہی کوئی تیل بنا لیں، بس ایک کافی. جب آپ ایک چیز بنا لیں گے، لوگوں کو پتا چل جائے گی کہ یہ چیز فلاں جگہ سے ملے گی اور وہ اتھینٹک ہوگی، اس میں اثر ہوتا ہے، وہ مؤثر ہے، تو پھر آپ کے لیے پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مخلوق بہت زیادہ ہے. کاروبار کا ایک اصول ہے. ہم لوگ نا چیز بناتے ہیں، یہ بنا لی، اب رکھ دیے، اب ساجے ماجے گامے کو بتاتے ہیں، اپنے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ لوگ اس بارے میں دلچسپی نہیں رکھتے یا ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بھائی بات یہ ہے کہ ایک پتھر ہے، پتھر، اب وہ پتھر عام آدمی کے لیے بیکار ہے. اسے آپ ایسے لوگوں کے لیے لے کے جائیں، اگر وہ قیمتی ہے تو اس کے نگینے، ایک ایک نگینہ جو ہے نا وہ زندگی بنا دے گا. اگر عام پتھر ہے، کیلشیم والے کے پاس لے کے بھٹی میں جلائے گا اور اس کا چونا بنا دے گا. وہی چونا آپ کی کیلشیم کی گولیاں بنے گی، کیلشیم کے سیرپ بنیں گے اسی سے. ٹھیک ہے، مٹی ہے آپ کے لیے بیکار ہے. لیکن جو ہم ملتانی مٹی لیتے ہیں، گاچنی لیتے ہیں، اور گلے مختوم لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ مٹیاں ہی تو ہیں. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی چیز وہ اسپیسیفک لے، اس میں مہارت پیدا کریں، بس وہ مہارت ہی آپ کی شہرت اور آپ کی روزی کا سبب بنے گا. میں اپنے حکماء، اپنے طلباء کو یہ چیز کہتا ہوں. یہی بھوک عاملین کے لیے بھی ہے. عامل لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی نسخہ لے لیا، حمزات بھی قابو کر لیا، جنات بھی، معطلات کے پیچھے بھی لگ گئے، تشخیص کے پیچھے بھی لگ گئے، وہ مراقبے بھی کر رہے ہیں، وہ استخارے بھی کر رہے ہیں، وہ رشتے ناطے بھی کرواتے ہیں، حب و بغض کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، کاروبار کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ معشوق کو بھی لا کر دیتے ہیں، وہ جدائیاں بھی کرواتے ہیں، وہ یعنی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اطمینان کسی چیز میں بھی نہیں ہوتا. بھائی ایک کام کر لے، ایک آپ حب کا کر لیں، آپ بغض کا کر لیں، آپ کاروبار کا کر لیں، بندش کا کر لیں، ایک کام کریں، بس وہ کام، زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. زیادہ میں آپ کی توجہ تقسیم ہوتی ہے، آپ کی صلاحیت، آپ کی قوتیں تقسیم ہوتی ہیں، اور آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جب آپ ایک کام کرتے ہیں، ایک کام، تو پوری توجہ، پوری صلاحیت، پوری انرجی اسی کی طرف جاتی ہے. وہ پھر ان تمام چیزوں کو کھینچ کر لے آتی ہے جو اس کے متعلق ہوتے ہیں. حمزاد میں یہی تو ایک چیز ہے کہ اس کا آدمی تصور کرتا ہے کہ چاند میں گھورتا ہے، کہ سورج دیکھتا ہے، کہیں دیا دیکھتا ہے، کہیں قبر پہ جاتا ہے، کہیں تنہائی میں پڑتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے، یعنی کہیں کوئی کاغذ پر شبہ بناتا ہے، کسی تعویذ کو گھورتا ہے، اور کہیں ناخن کو دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ ایک ایسی دھن میں مگن ہوتا ہے، اتنی استغراق کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں دکھائی دے گا. ہم نے نا بچپن میں اور شروع عملیات میں ایک تعویذ ہوتا تھا، وہ چاروں طرف سے پر ہوتا تھا، درمیان میں کھانا خالی ہوتا تھا، اس میں شاہی ملی ہوتا. اس نے کہا اسے دیکھنا بس. اب وہ دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں اس میں جن دکھائی دینا. ہمارے ایک استاد جی تھے، اللہ غریق کی رحمت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں. ہم نے ان سے حفظ کیا تھا، 5-7 پارے حفظ کیے تھے. تو انہوں نے ایک تعویذ لیا تھا، اسے 20 کا تعویذ کہتے تھے. وہ ایک فریم میں تھا، شیشے میں تھا. اب وہ جو کوئی جنات کا مریض آتا، کوئی ایسا آتا، پہلے یہ کم تھا، اب بہت زیادہ ہے، تو وہ اسے دیکھنے کے لیے دیتا.
وہ کہتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ دکھائی دے رہا ہے، وہ پھر دیکھتا دیکھتا کہتا ہاں آگے ہیں، اس پر وہ حاضری کرواتے تھے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ناخون میں دکھا دیتا ہے، کوئی تعویذ میں دکھاتا ہے، کوئی شیشے میں دکھاتا ہے، کوئی پانی میں دکھاتا ہے. کہاں یہ اگر ایک ہی چیز ٹھیک ہے دوسری غلط ہوگی، اگر سبھی چیز ٹھیک ہے تو پھر غلطی کی گنجائش کوئی نہیں، پھر اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر مزید کی بھوک کیوں، طلب کیوں. تو بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی ایک چیز کی طرف دھیان اور توجہ دیتا ہے، کائنات میں جو اس سے منسلکہ لہریں ہوتی ہیں، قوتیں، توانائیاں ہوتی ہیں، وہ اس کی طرف مبذول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وہی چیز مثلا ایک نشہ ہی ہے. اب میں باہر نکلوں گا نا، میں اپنے جیسے کوئی ملا مولوی ہوگا، کوئی ٹوپی داڑھی والا ہوگا، کوئی مسجد میں بیٹھا ہوگا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، مجھے ایسے لوگ نظر آئیں گے، عام لوگ دکھائی دیں گے، لیکن ان کی طرف میری نگاہ نہیں جائے گی. اگر یہاں میرے پاس کوئی ایک نشئی آ جائے، ایک نشئی، یہ نشہ کرنے والے شرابی، کبابی، کوئی ہیروئن چی، کوئی افیمی، وہ آ جائے، شام سے پہلے پہلے وہ پورے علاقے کے نشیوں کا پتہ چلا لے گا کہ کون کون نشہ کرتا ہے، اور اس سے روابط بھی قائم ہو جائیں گے اور ان کی آمد و رفت بھی ہو جائے گی. یہ مشاہدہ ہے. تو ایسے ہی جو آدمی جو کام کرتا ہے اس سے وہ چیز سے منسلک ہو جاتی ہیں، وہ لہریں اس کی طرف مبسوط ہوتی ہیں، وہ توانائیاں اس کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں. پھر وہ آدمی ایسا ہی بن جاتا ہے جیسا سوچتا ہے. کہتا ہے جو سوچو سو بنو. اب آپ سمجھ گئے کہ آپ کاروبار کیا کریں، کیسے کریں. کام میں نے بتا دیا. دیکھیں بھائی، کوئی امریکہ میں ہے، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، افریقہ، امریکہ، ہندوستان، کسی بھی بر اعظم کا ہے، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے. میری بھی ہزاروں ضرورتیں ہیں، مجھ سے ہزاروں لوگ ضرورت مند ملتے ہیں، رات دن اندرون بیرون ممالک سے واٹس ایپ پر، فون پر رابطے رہتے ہیں، لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ پوری دنیا سے فون جو کرتے ہیں، ان کی ضرورت مجھ سے وابستہ ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. ایسے ہی آپ سب سے پہلے کوئی بھی کاروبار کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ طب کریں، عملیات کریں، کوئی دھاڑی مزدوری کریں، نہیں، آپ فری لانسنگ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کو آپ بیچنا چاہتے ہیں ان کی مارکیٹ کہاں ہے، ان کے گاہک کہاں ہیں. آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے رکھ دیا لوگ آئیں گے، باولے نہیں ہیں. اپ ورک پر جو ہے نا، فری لانسنگ پر، اور اس پر جو یہ جتنی بھی ویب سائٹ ہے یہ جو پیسے دیتی ہیں ڈالروں میں کام کرواتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ چاہتے کیا ہیں، آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے بہیو کر سکتے ہیں، کیسے برتاؤ کر سکتے ہیں، آپ انہیں کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ میں آپ کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ بات بتانے میں، سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، تو وہ لامحالہ طور پر آپ سے وہ رابطہ کریں گے. بس اس قابل ہو جائیں کہ آپ کسی کی ضرورت کو پورا کریں. پھر جب وہ ضرورت مند آئے گا تو پھر آپ اپنی ضرورت کو رکھے گا، اور جو آپ فیس کہیں گے وہ آپ کو ادا کرے گا. وما علینا الا البلاغ.